मौसम, आबो हवा, क्लाइमेट चेंज, बदलती आबो हवा, मौसमियाती तब्दीलियाँ, ये हैं वो अल्फाज, वो इस्तिलाहात जिनसे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। मौसम का, आबो हवा का हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अमल दखल। दुनिया का सबसे ज़्यादा मौजूद गुफ्तगू, आज मौसम अच्छा है, कल मौसम ऐसा था। ये हैं वो अल्फाज जो दुनिया के हर खित्ते में, हर ज़बान में ज़बान कदीम से अब तक बोले जाते हैं, लेकिन कुछ सालों से इनमें कुछ इजाफा हुआ। जैसे आज शदीद गर्मी है, फ़लाँ इलाके में शदीद सैलाब, फ़लाँ इलाके में शदीद तूफ़ान, यानी एक लफ्ज़ शदीद का इजाफा हुआ। जहाँ दुनिया की आबो हवा तब्दील हुई तो पाकिस्तान की आबो हवा भी बदल चुकी है। क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हर शोबे के माहिरीन से बात हो। मेरी तो आधी ज़िंदगी गुजर गई मौसमों की साइंस और क्लाइमेट चेंज को समझने में। आप भी यकीनन सोचते होंगे और जानना भी शायद चाहते होंगे कि मौसम इतने शदीद क्यों हो गए। यही तो है क्लाइमेट चेंज, यानी बदलती आबो हवा। गिलगित बल्तिस्तान जैसे पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात भी जंगलात के कटाव और क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। क्लाइमेट चेंज ने यहाँ की मकामी आबादी के लिए मसाइल में मज़ीद इजाफा किया। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का असर पहाड़ी इलाकों में हुआ है वो मेरे ख्याल में मैदानी इलाकों से ज़्यादा हुआ है। उसकी एक वजह ये है कि जिस तरह मैंने कहा ये बहुत नाजुक है, अगर यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा तबाही है। और वैसे भी जो गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी इलाका है ये बहुत ही खुश्क इलाका है। जो लोग समझते हैं कि यह पहाड़ी इलाका है तो वो बहुत ग्रीन इलाका होगा, ये बहुत ही खुश्क इलाका है। दुनिया का ये वो इलाका है जहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। लेकिन अगर ऐसी जगह में जहाँ पर बारिश कम होती है और वो बहुत बड़ी पहाड़ी की हो, वो अगर ग्रीन भी ना हो ज़्यादा, और अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ ज़्यादा तबाही आएगी। तो ये पिछले 10, 15, 20 सालों में जो तब्दीली आई है उसमें एक ये कि जी इन पहाड़ी इलाकों में जो कुदरती आफात थे उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई लोगों में। और ये डिस्प्लेसमेंट बड़े पैमाने पर हुई पिछले 20-30 सालों में। आबादी अगर आप देख लेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे लोग आप मैदानी इलाकों की तरफ निकल कर आए। गिलगित बल्तिस्तान ऐसे ही है जैसे आपका बलूचिस्तान। तो जो पौधे आपको बलूचिस्तान में मिलते हैं जैसे सोनमर्ग की जगह, वो गिलगित बल्तिस्तान में मिलता है। तो गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान का खुश्क इलाका है। वहाँ जंगल जो पॉकेट्स में था वो कट, लेकिन बड़े पैमाने पर जंगल नहीं था। तो ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से ये डिजास्टर्स उनका इंक्रीज हुआ ज़्यादा होता। पाकिस्तान के वसी साहिली इलाके भी क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासिर हुए। साहिली इलाकों में बसने वाले लोगों को सी लेवल राइज और समुद्री तूफानों जैसी आफात का सामना है। अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज ने इस इलाके को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है।
جو سمندر کا لیول جس طریقے سے بڑھتا ہے اور سمندر کی جو طوفانی لہریں ہیں، ایکسٹریم ایونٹس ہیں، طوفان ہیں، یہ جب کوسٹل ایریا کو ہٹ کرتے ہیں تو ان کی فریکوینسی بڑھ چکی ہے، ان کی شدت بھی بڑھ چکی ہے۔ ان سے محفوظ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیریئر آئیلینڈز رکھے ہوئے ہیں جو کہ مین کوسٹ سے تھوڑا سا فاصلے پر ہوتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج نے بدقسمتی سے ہمارے 35% سے زیادہ ایسے جزائر جو ہیں ان کو ایروڈ کر دیا ہے۔ ان کی ایروژن کی وجہ سے اب جو قدرتی نظام جو اس طرح کی سمندری آفات سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، ہم اس کو دن بدن لوز کرتے جا رہے ہیں۔ گندم، چاول اور کپاس جیسی فصلوں کے لیے پاکستان دنیا میں جانا جاتا ہے، لیکن افسوس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہمارا زراعت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ نہ صرف فصلوں کی پیداوار بلکہ اناج کی مقدار بھی متاثر ہوئی۔ جب کلائمیٹ چینج کی بات آتی ہے تو جو پاکستان میں جو کلائمیٹ چینج کا جو اثر ہوگا وہ زیادہ ایگریکلچر پہ ہوگا، وہ اس لیے کہ ہم ایگریکلچر بیس کنٹری، اور سب سے زیادہ جو امپیکٹ ہوگا وہ اسٹیپل کراپس پہ ہوگا جو کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ گندم پہ بہت زیادہ ہے اس کا امپیکٹ ہوگا، اور گندم کے جو امپیکٹس ہیں وہ مختلف طریقے سے ہو رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے۔ گندم ہے وہ نومبر میں کاشت کرتے اور پھر آگے اس کو اپریل مئی میں ہارویسٹ کرتے ہیں، تو جب دانہ بن رہا ہوتا ہے تو وہ مارچ کا مہینہ ہے، اور مارچ میں وہ گرین جو ہے نا، گرین فارمیشن ہو رہی تھی جو 15-20 دن لگتے ہیں، لیکن جب ٹیمپریچر اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں مارچ میں کہ اس سے جو ہے نا وہ جو گرین فارمیشن ہے وہ جلدی ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے جو گرین ہے وہ بھی شریولڈ ہو جاتا ہے، وہ باریک ہو جاتا ہے۔ جب گرین شریولڈ ہو جائے یعنی باریک ہو جاتے ہیں اور جلدی پک جاتے ہیں تو اس سے گرین کی کوالٹی پہ تو اثر پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وزن پہ پڑ جاتا ہے۔ ابھی جو ویرائٹیز ہیں اس کو چینج کرنا ہوگا تاکہ ارلی میچورنگ ویرائٹیز آ جائیں۔ زمیندار کو چاہیے کہ وہ اپنی کلچرل پریکٹسز میں تھوڑا سا جو کاشت کے جو طریقے ہیں نا میں تھوڑا سا چینج لانا پڑے گا۔ مثال کے طور پر جو گندم ہے اگر اس کو 15 نومبر سے آگے کاشت کرتے ہیں تو اگر اس کو تقریباً دو ہفتے پہلے کاشت کریں تو ان کی جو پیداوار جو کمی آنی تھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وہ کم ہو جائے۔ کلائمیٹ چینج کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہمیں کلائمیٹ چینج اڈاپٹیشن کو فوکس کرنا ہوگا، جیسے کسان نے مقامی موسم اور مقامی آب و ہوا کے مطابق نئی فصلوں کی قسم، فصلوں کی کاشت کے وقت کو بدلنا ہوگا۔ عام چھوٹے کسان کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس ٹائم ہماری جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ ایسی ورائٹیز لا رہی ہیں جو کلائمیٹ چینج کو کمبیٹ کر رہی ہیں۔ شارٹ ڈیوریشن ورائٹی آ گئی ہے، چاول پہلے زیادہ ٹائم لیتا تھا، کم ٹائم میں پکتا ہے، گندم پہلے زیادہ ٹائم لیتی تھی، کم ٹائم میں پک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیٹ ٹالرنٹ ورائٹیز آ جاتی ہے، اسٹریس ٹالرنٹ ورائٹیز آ جاتی ہے، واٹر جو کم کنزیوم کرتی ہیں ایسی ورائٹیز آ جاتی ہے۔ سو یہ جو ریسرچ ادارے ہیں جو ہمارے زیادہ تر پرائیویٹ سیکٹر کا بہت بڑا کام ہے، اور سرکاری ادارے بھی کچھ اچھا کام کر رہے ہیں جو اس طرح کی ورائٹیز اور چیزیں ہمیں دینا شروع کر دی ہیں اور فارمر لگا رہے ہیں۔ تو ورائٹی سلیکشن اور یہ ایڈوائس لینا کہ کس علاقے کے لیے کون سی ورائٹی بہتر ہے، یہ کلائمیٹ چینج کو کمبیٹ کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان کے چاروں موسم تبدیل ہوئے، سردیوں کا دورانیہ کم اور گرمی کے موسم کا دورانیہ زیادہ ہوا۔ ایک خاص حد تک کی ہمیں ڈے لینتھ لائٹ چاہیے ہوتی ہے اور ایک خاص انٹینسٹی کی چاہیے ہوتی ہے۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے پھل کا جو پکاؤ ہے یا پھل پکنا وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اب جب آپ کے پاس ڈے لینتھ کم ہوتی ہے یا آپ کے پاس موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے فصل کے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آم کا جو پکنا ہے وہ متاثر ہو گیا۔ جب آم قدرتی روشنی پہ نہیں پکتا اسے کیمیکل سے پکانا پڑتا ہے۔ کیلا قدرتی روشنی پہ نہیں پکتا تو اس کو آپ کو کیمیکل سے پکانا پڑتا ہے۔ جب یہ کیمیکل سے پکتا ہے تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے۔
کلائمیٹ چینج کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اور لوگوں تک کلائمیٹ چینج سے متعلقہ مسائل خصوصاً تیزی سے بدلتے موسموں کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی خصوصاً انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال انتہائی ناگزیر ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کلائمیٹ چینج سے متعلقہ ایشوز سے نپٹنے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آئی ٹی ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے سر۔ آئی ٹی ٹیکنالوجی کا یہ رول ہے کہ یہ انفارمیشن ٹائملی اور ایکوریٹلی ان اے یوزر فرینڈلی وے کیسے پہنچ سکے ڈفرینٹ لوگوں کے پاس اور تیزی سے۔ فلڈس آئے اور محکمہ موسمیات نے پریڈکٹ بھی کیا تھا، ہم ان سے ان کی بھی فورکاسٹس دیکھ رہے تھے اور ہم نے بھی اندازہ ہو گیا تھا۔ اس وقت ہماری ڈسیمینیشن تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اور سر ہماری کیونکہ ٹیلکوز، اسپیشل تھینک ٹو پرائیویٹ سیکٹر میں ٹیلکوز بھی آتے ہیں، ٹیلکوز کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ اور وہ ہمیں وہ ریچ دیتی ہے بکاز ہم ابھی لوگوں کی جیبوں میں رہتے ہیں تھرو دیئر فونس۔ وداؤٹ آئی ٹی اخبار میں دینا یا ٹی وی پہ بتانا، ہر کسی کے پاس ٹی وی کی ایکسیسیبلٹی، ریڈیو کی ایکسیسیبلٹی ویسے نہیں ہوتی، لیکن ان کے فون تک تھرو کنونشنل چینلز اینڈ ڈیجیٹل چینلز پہنچنا، providing this information in a timely fashion is the key, and without IT it is not possible. باخبر کسان از لیڈنگ ایگری ٹیک آف پاکستان، جو ایک ایڈوائزری اینڈ فلفلمنٹ پلیٹ فارم ہے۔ ایڈوائزری میں ہم انفارمیشن اینڈ الرٹ سینڈ کر رہے ہوتے ہیں 8 ملین سے 10 ملین جو ہمارے فارمر ہے آن آر پلیٹ فارم in order to safeguard them from crop and weather disasters. Fulfillment کا مطلب ہے seed, fertilizer, crop protection اس کے farm and climate کے مطابق provide کرنا۔ Now یہ recommendation ہم change کر رہے ہوتے ہیں with changing climate۔ اس کے لیے ہمیں inputs جو resilient ہوتے ہیں climate change کے لیے وہ چاہیے ہوتے ہیں، جو ہم different multi nationals کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، وہ سیڈ ریزیلینٹ بنانا اکارڈنگ ٹو دا کلائمیٹ چینج دیٹ از اپون اس۔ سو یہ انفارمیشن ہم پہنچاتے کس طرح ہے؟ تھرو آر ٹیلی کام آپریٹرز جو ہمارے کمیونیکیشن پارٹنرز ہیں، جیسے کہ جیز، یوفون اینڈ زونگ۔ باخبر کسان کی یہ جدوجہد جو ایڈوائزری اینڈ فلفلمنٹ سے شروع ہوتی ہے، جس کا ایک ہی ایم ہے، سو ہمارا ویژن ہے اس پروفیشن کو پروفیٹیبل بنانا۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اباؤٹ کلائمیٹ چینج، موویز میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس وقت 20 سال پہلے ہمیں یہ فکشن لگتا تھا، بٹ ناؤ کلائمیٹ چینج از ریئل اینڈ اٹ از اپون اس۔ کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑی آفت ہے جس کے بہت بڑے ایڈورس افیکٹس ہو سکتے ہیں، امپیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم سب سیکٹرز کو مل کے فائٹ بیک کرنا ہوگا۔ باخبر کسان کی ایک اپنی جدوجہد ہے ان آرڈر ٹو سیف گارڈ دیئر فارمرز فرام کلائمیٹ چینج امپیکٹ۔ اسی میں ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں جی ایس ایم اے جیسے آرگنائزیشن کی who had faith and belief in our vision. GSMA is very much active in Asia, including Pakistan. We are still scouting for more startups in Pakistan for who are working in the climate adaptation and resilience space. At the moment, we are actively engaged with Bakhbar Kisan and Weather Wale. Bakhbar Kisan being the largest farming advisory service in the country at the moment, serving 10 million users. It's very fascinating to see how they have evolved over time with the support of GSMA, of course, and their own efforts, which are very important, especially in a country like Pakistan, which has been affected by climate change humongously. Similarly, Weather Wale is another very important work that they are carrying out, especially in the weather forecasting. In Pakistan, we didn't have any reliable weather source other than the government weather data that we had. So now, in order to augment the data of the government, we supported Weather Wale for creating more weather stations in the country, which will be covering more than 185 weather zones. So this will be a huge task in itself, which they are already carrying out. I guess they have already installed 150 weather stations in the country. This will augment the data for its reliability, as well as the forecast will improve, which is very much important for the farming communities and other industries.
کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دنیا کے کئی ممالک کو ان دنوں سامنا ہے شدید بارشوں اور شدید سیلاب کا، اور کئی ممالک ایسے ہیں جو مسلسل شکار ہیں کم بارشوں اور شدید خشک سالی سے۔ پاکستان تو ہر سال متاثر ہوتا ہے ان دونوں قدرتی آفات، یعنی کبھی شدید سیلاب سے تو کبھی شدید خشک سالی سے۔ کلائمیٹ چینج یعنی آب و ہوا کی تبدیلی کو موسموں کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان میں چاروں موسم بدل گئے۔ صرف 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں اضافے کی وجہ سے پاکستان میں گرمی کا موسم غیر معمولی حد تک پھیل گیا۔ موسموں کی اس غیر معمولی تبدیلی نے ہماری زراعت خصوصاً پانی کے وسائل کو بے حد متاثر کیا، جبکہ زمینی و فضائی آلودگی کی وجہ سے انسانی صحت بھی متاثر ہوئی۔ اور جب ٹیمپریچر میں حالیہ اضافہ اس صدی کے وسط میں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچے گا تو پاکستان سمیت دنیا کو فوڈ سیکیورٹی یعنی غذائی قلت کا سامنا ہوگا۔ یہی وقت ہے سوچنے کا، کلائمیٹ چینج کو سمجھنے کا اور تیزی سے بدلتی آب و ہوا کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کا۔ فی الحال تو ہمیں سامنا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا، اور آنے والے وقتوں میں سامنا ہوگا گلوبل کولنگ کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کا، یعنی مستقبل میں آنے والی منی آئس ایج کا۔